नामदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सुबह सुबह उठें, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद के बाद कुरान पाक की तिलावत करें, घर में सुन्नतों का एहतमाम करें और कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज बाजमात पाबंदी के साथ अदा करें। अपने मस्तूरात को, बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। दुआ ये है अल्लाह ताला जहाँ भी मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात मौजूद हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत करें। ज़िंदगी के कीमती लम्हात में से 15-20 मिनट रोज़ाना निकाल कर मौलाना अहमद इजाज चैनल पर दर्स कुरान, दर्स हदीस, जो कि रूहानी, इल्मी और तामीरी बयान खुद भी सुने, घर में सुनाएं, दोस्तों को शेयर करें। दुआ ये है अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना 15-20 मिनट सुबह की नमाज के बाद ये अपलोड होगा आपके लिए। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर ये कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के दर्स में चंद बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं, उसको तवज्जो से आप समाअत फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान अज़ीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और ना चलो तुम शैतान के रास्ते पर। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि जो शैतान है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो हमेशा तुम्हें उस रास्ते पर चलाएगा जो जहन्नम में जाने वाला है। तो इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह पाक ने ईमान वालों से गुफ्तगू फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। इस आयत की तशरीह थोड़ी सी समझने से पहले इसका शान नज़ूल जो है, अगर वो समझ आ जाए तो बात समझना आसान हो जाएगी। शान नज़ूल इसका ये है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमा कर आए तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी लोगों को, और मदीना मुनव्वरा में क्योंकि यहूदी आबाद थे ज़्यादा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो दावत है वो उन यहूदियों तक भी पहुंची कि तुम भी इस्लाम लाओ, ईमान लाओ। तो उन यहूदियों में एक आलिम थे जिनको आप अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। वो बहुत बड़े आलिम थे, यानी मदीना मुनव्वरा में उनके पाए का आलिम कहीं भी नहीं था। बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के, और यहूदी ये समझते थे कि दुनिया के किसी शख्स में ये हिम्मत नहीं जो हमारे आलिम से गुफ्तगू करे, क्योंकि वो तौरात इंजील ज़बूर का आलिम है और बहुत सारी ज़बानें भी जानते थे। तो जब यहूदियों तक ये दावत पहुंची तो वो यहूदी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए कुछ, तो उन्होंने यहूदियों ने आके पूछा कि आप क्या दावत देते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, ये कुरान अल्लाह ने मुझ पे नाजिल किया है, जो मुझ पे ईमान लाएगा वो कामयाब हो जाएगा। तो उन यहूदियों ने कहा कि हमारे पास एक आलिम है हमारा, तो उससे कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकता, आप उसके साथ मुनाजरा करें। अगर आप मुनाजरा जीत गए तो फिर हम सोचेंगे कि आप पे ईमान लाएं, अगर आप हार गए तो फिर वैसे भी हम आपको नहीं मानते। उन यहूदियों के जहन में यह था कि अब्दुल्ला बिन सलाम चूंकि इतना बड़ा आलिम जो है, तो उसके सामने ये कोई बात ये कैसे ठहर सकेगा, कैसे गुफ्तगू करेगा, वो तो वैसे भी नबी नहीं मानते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपना जो आलिम है और इतना बड़ा जिसको कह रहे हो कि वो बहुत बड़ा साहिब इल्म है, साहिब फरासत है, साहिब नुत्क है, और जनाब वो ख़ानदान के एतबार से आला है, जिसकी तारीफ़ें कर रहे हो उसको मेरे पास लाओ, मैं उससे गुफ्तगू करता हूँ। तो यहूदी गए, अब्दुल्ला बिन सलाम से कहा कि वो जो नबी आया हुआ है जो अपने आप को मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप चले उसके साथ मुनाजरा करें, हम तो उसको नहीं मानते,
ہم تو آپ کو مانتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے جو عالم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں؟ تو انہوں نے جا کر عبداللہ بن سلام کو تیار کیا، تو عبداللہ بن سلام بھی تیار ہو گئے کہ چلیں گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ چند یہودیوں کے ساتھ عبداللہ بن سلام اللہ کے محبوب کی مجلس میں آیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ وہ یہودی اس گھمنڈ پہ لائے کہ ہمارے اس عالم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جیتیں گے، یہ تو بہت بڑا عالم ہے، وہ گھمنڈ میں تھے۔ تو عبداللہ بن سلام آ کر جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صحابہ کرام کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے۔ تو وہ آ کر یہودی بیٹھ گئے صحابہ کے پیچھے، اور عبداللہ بن سلام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب سامنے بیٹھا تو ابھی محبوب گفتگو فرما رہے تھے، اس لیے وہ بیٹھ گئے کہ یہ خاموش ہوں تو پھر مناظرہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت صحابہ کرام کو ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور حدیث بڑی عجیب تھی، اور وہ آ کے بیٹھا، وہ بھی سن رہا تھا۔ محبوب نے فرمایا افش السلام اطعموا الطعام وصل الارحام صلوا الناس بالنیام تدخل الجنت بالسلام۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے ذکر کی، لفظ دیکھیں، افش السلام اطعموا الطعام وصل الارحام صلوا الناس بالنیام تدخل الجنت بالسلام۔ حدیث یعنی یہ حدیث ایسے موتی کہ ہر لفظ کے اینڈ پہ ایک میمی ختم ہو رہی ہے۔ افش السلام، یہاں بھی میم ساکن ہے۔ افش السلام اطعموا الطعام، یہاں بھی میم ساکن ہے۔ واصل الارحام، یہ بھی میم ساکن ہے۔ اور صلوا الناس بالنیام، یہ بھی میم ساکن ہے۔ تدخل الجنت بالسلام، آخر میں وہی میم ساکن ہے، یعنی موتی۔ یہ ایسا جملہ، ایسے الفاظ، ایسا کلام، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نور، اور اتنا باروب چہرہ اور اتنا نورانی چہرہ، کیونکہ سب سے زیادہ حسین کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے۔ اور بھی سب نبی حسین تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن وہ آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو سب سے زیادہ حسین و محجبین تھے۔ ایک اس قسم کا چہرہ ہو اور بندہ گفتگو بھی ایسے کرے۔ عبداللہ بن سلام سن رہا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے افش السلام، سلام پھیلاؤ، سلام کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے، کوئی بڑا آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، کوئی بزرگ آ رہا ہے اور تم سے چھوٹی عمر کا آ رہا ہے، تمہارے خاندان اور قبیلے کا آ رہا ہے، کسی اور قبیلے کا آ رہا ہے، تمہارے علاقے کا آ رہا ہے، غیر علاقے کا آ رہا ہے، جس کو تم جانتے ہو وہ آ رہا ہے، جس کو نہیں جانتے وہ آ رہا ہے، سب کو سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ اگر کسی آدمی کا سلام تمہارے حق میں قبول ہو گیا، یا تم سلام کرتے ہو اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی تم پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی تم پر رحمت بھی ہو، اللہ کی تم پر برکت بھی ہو۔ ہم سارے چاہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے اوپر آئے۔ جب سلام کرتے ہیں تو یہ تینوں دعائیں ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس سلام کی اتنی برکت ہے، اس لیے فرمایا افش السلام، تم کرو۔ اور ہم تکبر کرتے ہیں، ساتھ گزرتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں، ہم سلام بھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ کرے ہم کیوں کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہل سلام کرنے والا افضل ہے، اور فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو آیا تو وہ عبداللہ بن سلام بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کی ابتدا کرو۔ دوسرے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطعموا الطعام، جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، یا اس قسم کا کوئی بیوہ ہے یا یتیم ہے، یا کوئی ایسا رشتہ داروں میں جس کے گھر میں ابھی کھانا نہ ہو، وہ اتنی غربت اور اتنے افلاس کے دن گزار رہا ہو، تو ان کو کھانا کھلاؤ۔ جب تم کھانا کھلاؤ گے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں ڈالے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی واصل الارحام، جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، جو تم سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو تم معاف کر دو۔ اور فرمایا صلوا الناس بالنیام، اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث ذکر کی۔ تو وہ عبداللہ بن سلام سامنے بیٹھ کر اس بات کو سن رہا تھا۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو مکمل کر لی تو یہودیوں کو چونکہ گھمنڈ تھا کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی ہمارے اس عالم کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے، گھمنڈ میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے عبداللہ بن سلام سے یہ کہا کہ آگے جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر بات کرو۔ تو عبداللہ بن سلام چونکہ یہ گفتگو سن چکے تھے
تو انہوں نے گفتگو کرنے کی بجائے سب سے پہلا جملہ جو محبوب کے سامنے اس نے نکالا، وہ لے تو آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرا کوئی محبوب نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ خدا ہے، یہ بدر الدجا ہے، وہ خدا ہے، یہ شمس الضحیٰ ہے، اس کے علاوہ رب کوئی نہیں ہے، اور محمد کے علاوہ شاہ عرب کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہودی بڑے شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہم آئے تھے مناظرہ کرانے کے لیے، گفتگو کرانے کے لیے، اور تو نے یہ کیا کیا کہ کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ چہرہ اور یہ گفتگو نبی کی ہو سکتی ہے، نبی کے علاوہ نہ ایسا چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے، نہ ایسی گفتگو کسی کی ہو سکتی ہے۔ یہ اس قسم کی گفتگو نبی کی زبان سے نکلتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کی زبان سے یہ گفتگو نکل ہی نہیں سکتی۔ تم نے لفظوں پہ غور نہیں کیا کہ کہہ رہے ہیں افشوا السلام، اطیبوا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا الناس بالنیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قسم کی فصاحت، اس قسم کی بلاغت، اس قسم کے لفظ یہ نبی کی زبان سے نکل سکتے ہیں، غیر نبی کی زبان سے اس قسم کے لفظ نہیں نکل سکتے۔ تو مانو یا نہ مانو، میں اتنا بڑا عالم ہو کر، تورات انجیل زبور کا حافظ ہو کر، جو علامتیں اور نشانیاں میں نے آخری نبی کی پڑھی تھیں کتابوں میں، وہ ساری کی ساری محمد مصطفیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں ضد نہیں کرتا، بلکہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ لوگ تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہوئے ضد کر جاتے ہیں۔ جب ان کو مسئلہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے تو وہ ضد کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے یوں کہا ہے۔ تو بھئی جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو پھر اس وقت اپنے علم کو پیچھے رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو جب عبداللہ بن سلام لائے تو وہ سارے یہودی جو عبداللہ بن سلام کی تعریفیں کر رہے تھے، وہ سارے عبداللہ بن سلام کے خلاف ہو گئے۔ پہلے کہتے تھے اس جیسا عالم کوئی نہیں، پھر کہنے لگے تیرے جیسا بیوقوف کوئی نہیں۔ پہلے کہتے تھے تیرے جیسا، اس میں ہمارے عبداللہ بن سلام جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کہنے لگے کہ اس جیسا پاگل کوئی نہیں ہے۔ جب وہ ایمان لایا، سچ بات کہی، تو پھر یہودی یوں بات کہنے لگے۔ تو بہرحال چند یہودی اپنے عبداللہ بن سلام کو دیکھ کر، وہ چند یہودی بھی ایمان لے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آئے، چند یہودی بھی لے آئے کہ جب ہمارا اتنا بڑا عالم اللہ کے نبی کو مان چکا ہے تو یہ گویا کہ حق اور سچ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایمان لائے، لیکن چونکہ وہ یہودی تھے، ان کی شریعت اور تھی، اور ادھر اسلام جو ہے ان کے طور طریقے اور اسلام کے احکامات اور ہیں، تو اس لیے اب یہودی ایمان تو لائے، لیکن اب کچھ مسائل یوں ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں ہفتہ جو ہے وہ ان کی عبادت کا دن تھا یہودیوں کی، اور جب ایمان لائے تو ان کی جمعہ عبادت کا دن تھا، بڑا سب سے فضیلت والا اہم دن جمعۃ المبارک تھا، اور یہودیوں کے ہاں ہفتہ عبادت کا دن ہوتا ہے۔ اب وہ ایمان تو لائے، لیکن بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں چونکہ ہفتے والا دن عبادت کا ہوتا ہے تو ہم اب کیا کریں؟ تو بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم جمعے کو بھی کر لیں گے چونکہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ہفتے کو بھی کریں گے کیونکہ ہم پہلے ہفتے کو جو کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بیٹھ کر مشورہ کیا، اب وہ جمعے والے دن ان کے ساتھ جمعے کی عبادت کرتے، اور ہفتے والے دن اپنے پچھلے طریقوں کے مطابق جو یہودی تھے وہ ہفتے کے دن بھی چھپ چھپا کر عبادت کرتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آیا کیونکہ ان یہودیوں کی کتاب کا نام تھا تورات، اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا تو وہ اترا قرآن عظیم۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن تو ان کی کتاب ہے، ہماری کتاب تورات تھی، اب چونکہ ایمان لائے ہیں تو قرآن بھی پڑھیں گے اور تورات بھی ہم پڑھیں گے کیونکہ وہ ہماری کتاب تھی۔ اب وہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے یا جب نماز پڑھتے تو کچھ قرآن پڑھ لیتے اور کچھ تورات پڑھ لیتے کیونکہ ان کی اپنی کتاب تھی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ آیا کہ یہودیوں میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے، اور جب اسلام لائے تو یہاں اونٹ پکتے تھے، اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے اچھا ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنے لگے بھی کیا کریں، نہیں، گوشت ان کا حلال تھا یہودیوں میں، اور دودھ پینا جو ہے یہ جو ہے حرام تھا یہودیوں کے ہاں۔ جب ادھر آئے
تو ادھر دودھ بھی پینا جو ہے حلال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ تو ذبح کریں گے، کھائیں گے، کیونکہ ہم پہلے بھی کھاتے تھے، لیکن ہم دودھ نہیں پئیں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ دودھ ہمارے ہاں ہماری شریعت میں حرام تھا۔ تو اس وجہ سے یہ تین مسئلے ان کو پیش آئے۔ اب یہ کیا کرتے؟ قرآن بھی پڑھتے، تورات بھی پڑھتے، جمعے کو عبادت کرتے اور ہفتے کو بھی ضرور کرتے کیونکہ یہودی تھے، اور اونٹ کا گوشت تو استعمال کر لیتے، دودھ استعمال نہ کرتے کہ ان کی شریعت میں حرام تھا۔ تو اب جب یہ عمل کر رہے تھے چھپ چھپ آ کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، خطاب کر کے فرمایا، یعنی کہا ان کو، اور قیامت تک مومنوں کو ایک اللہ نے سبق دے دیا کہ آدھے تتر آدھے بٹیر، کہ انسان نہیں یہ مٹی کے ڈھیر، یوں بن کے نہ رہنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تم ایمان لے آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہو کہ ہم کبھی تورات پڑھیں گے، ہم کبھی ہم جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ گوشت کھائیں گے اور وہ نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں۔ جب ایمان لے آئے ہو تو اسلام میں بھی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم مان چکے ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور وہ رب العالمین ہے، جب مان چکے ہو تو اس وقت تم جو ہے اسلام میں بھی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ کبھی پچھلی تورات کی بات، کبھی یہودیت کی بات، کبھی عیسائی کی بات، عیسائیت کی بات، کبھی خاندان کی بات، کبھی جو ہے وہ برادری اور کنبے کے رسم رواج، ایسی بات نہیں ہے۔ جب زبان سے دل سے مان چکے ہو تو داخل بھی اسلام میں پورے کے پورے ہو جاؤ۔ اب تورات، انجیل، زبور یا کسی شریعت یا برادری کی بات یا خاندان کی بات نہیں چلے گی۔ اب قیامتیں ہزاروں برپا ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کی بات کے علاوہ، یعنی یا رب کا قرآن چلے گا یا محمد کا فرمان چلے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں چل سکتی۔ یہ آدھے تتر آدھے بٹیر بن کے نہیں رہنا، اب پورا اسلام ماننا پڑے گا۔ عبادت صرف جمعے والے دن کرنی پڑے گی، اور تمہیں صرف قرآن عظیم پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن آخری کتاب ہے اور سب سے منزل من اللہ کتاب ہے، اور اللہ کا کلام کتاب ہے، اور اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قیامت تک جو ہے بھیجا ہے۔ اب یہی قرآن پڑھنا پڑے گا۔ جس طرح تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اسی طرح دودھ بھی پینا پڑے گا کیونکہ اسلام میں حلال ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارا ایمان ناقص ہے۔ یہ ان کو کہہ کے اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف یہودی جو ایمان لائے تھے ان کو نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہا کہ ایمان والو اسلام میں بھی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستوں پہ مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب جب شان نزول آپ کو سمجھ آ گیا تو اب تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ہم تو ایمان لائے، ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان بھی ہیں، تو اس لیے ایمان یہ ہے مانا جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، یہ ہم نے مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم مان چکے ہیں۔ اور اللہ کے ہم فرشتوں پہ مان چکے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا مان چکے ہیں، جنت اور جہنم کو سب کچھ مان چکے ہیں۔ یہ ماننا اس ایمان ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، ہم مان چکے ہیں، سارے سارے مومن ہیں، سارے ایمان والے ہیں، لیکن کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں بھی داخل ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا ایمان والو، یہ نہیں کہ صرف مان کر کہنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تمہیں اسلام پر بھی عمل کرنا پڑے گا، داخل ہونا کو پڑے گا پورا کا پورا۔ یہ نہیں کہ کبھی رسموں پہ عمل کر لو، کبھی قرآن حدیث پہ مان لو، کبھی برادری کی مان لی، کبھی قرآن کی، یہ نہیں۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا کہ تمہیں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ مت چلنا۔ اب اس کی جو ہے تشریح ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، تو یا ایھا الذین آمنو کیا ہے، تو چونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی تشریح تھوڑی سی جو ہوگی انشاءاللہ وہ ایک دو درسوں میں ہم مکمل کریں گے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیں تو